मायरा तेजी से भाग रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो अपने पाँव में स्प्रिंग लगाकर ऊंचे ऊंचे कर गायब हो जाए। वो पीछे तेजी से इसकी जानब बढ़ रहा था। रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो गया था और इन दोनों को ही वक्त का कोई होश ना था। मायरा तेजी से भाग रही थी, लेकिन मर्द के मुकाबले में इसकी स्पीड बहुत कम थी। सलमान ने इसको थाम लिया। हाँ, कहाँ तक भागोगी जाने मन? आखिरकार एक दिन मुझ तक तो पहुँचना ही है ना। बाप बिस्तर पर पड़ा है और कुछ कर भी नहीं सकता, इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज से कहा था। मायरा अपने बाप के साथ घर पर रहती थी और इसका बदनीयत कज़न भी इनके साथ रहने लगा था। बाप बिस्तर पर था, कुछ कर ना सका था और वो बदकिरदार कज़न रात में नशे में घर आया था और सामने मायरा का सरापा देखकर इसकी नीयत एकदम बदल गई थी। इसको आज हासिल करने का इरादा किए बैठा था, जिसकी ताक में वो कब से था। मायरा बर्तन धोकर किचन से निकली थी और इसी वक्त सलमान ने इसकी कलाई थाम ली। वो घबरा कर अपनी कलाई चढ़वाने लगी। क्या कर रहे हैं आप? जाने दें मुझे, इसने घबरा कर इसकी सुर्ख आंखों में देखकर कहा था। ऐसे कैसे जाने दो जाने मन, अभी तो हाथ आई हो, इसने आंख दबाते हुए कहा था, जिस पर वो दूसरे हाथ से अपनी कलाई चढ़वाते हुए रोने लगी थी। इसके बाप ने आहट सुनी तो घर घर की आवाज़ निकालने लगा। तेरा बाप उठ गया, इसने हंसते हुए कहा। ए बूढ़े, इसकी वजह से इस घर में रह रहा था और आज इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब से ये मेरी है और मेरा हक अदा करेगी। इसका बाप आंखों में नमी लिए अपनी बेटी को देखने लगा। मायरा नफ़ी में सर हिलाती सोच रही थी, वो किस हक की बात कर रहा है। बाबा मुझे बचा लें, इसने रोते हुए इल्तिजा की। बाबा भाग जा, इसके बाप ने बहुत मुश्किल से आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा था। मायरा तेजी से इससे हाथ छुड़ाने लगी कि भाग सके। इसके बाबा बार बार इसे भागने की तलकीन कर रहे थे। वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। छोड़ो मुझे, इसने गुस्से से कहा और इसके हाथ पर दांत गाड़। मायरा ने कलाई पर गिरफ्त हल्की पड़ते महसूस करके फौरन से इसे धक्का दिया और तेजी से दौड़ने लगी। इसने एक नज़र पीछे पलटकर अपने बाप को देखा था। वो मुतमिन से होकर पीछे की जानब हो रहे थे। वो रोती हुई भागी, लेकिन इसके पीछे इसका कज़न भी भागा था। वो अब इसे पकड़ चुका था। मायरा की चप्पल न जाने कहाँ उतर गई थी। वो नंगे पाँव भागती हुई वहाँ आई थी। कहाँ भाग रही है? अभी से थक गई हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं जो भाग रही है। इसने मायरा की कलाई में रोड़ डाली थी। वो सिसकी भर कर इर्द गिर्द देखने लगी, फिर अपना पाँव जोर से इसके पाँव पर मारा। वो थोड़ा पीछे हुआ तो वो भागी। इसका रुकना भागना जारी था जब सुनसान जगह पर इसे एक बड़ा सा महल नुमा घर नजर आया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो तेज़ी से इस महल नुमा घर में घुस गई और गहरे गहरे सांस भरने लगी। वो गर्दन निकाल कर बाहर देखने लगी। वो वहीं खड़ा हुआ था, घुटनों पर हाथ रखे सांस ले रहा था। मायरा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सोचा कि अंदर जाकर किसी से मदद मांगे, लेकिन इससे पहले ही वो इस आवाज़ पर उछल पड़ी थी। लगता है जीने से थक गई हो, जो एक गैंगस्टर के घर जासूसी करने आ गई। खतरनाक सरगोशी पर मायरा का दिल उछल कर हलक में आया। वो तो रात के इस पहर अपने बदकिरदार कज़न से इज्जत बचाकर भागी थी कि सालिशान महल का गेट खुला पाकर अंदर घुस गई, ये जाने बिना कि इसका मालिक शाह आलम था। सॉरी, मैं गलती से आ गई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चलती हूँ। अब मायरा का तो कलेजा ही मुँह को आ रहा था इस शख्स की सुरमई आंखें और रौबदार शख्सियत को देख। मगर दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक होता देख वो खुलाकर मुड़ी जो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। आने की परमिशन तो नहीं ली थी, क्या सोचा चली भी ऐसे ही जाऊंगी। इसके खतरनाक अंदाज पर मायरा दहशत से थर थर कांपती हुई पीछे होने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ पर मजबूरी में आई हूँ। इसने इर्द गिर्द देखा कि कहीं इसे भागने की जगह मिल जाए। इस बड़े आलीशान से बंगले में बस वो आलिम शाही दिखाई दे रहा था। ये एक गैंगस्टर का अड्डा है। डार्लिंग, यहाँ ना आना मुमकिन है या यहाँ से जाना मुमकिन। यहाँ आलम शाह की हुकूमत चलती है। पाँव मायरा को देखा। इसके पाँव में चप्पल नहीं थी। इसके पाँव में जगह जगह खराश सी पड़ी हुई थी और पाँव जख्मी था। बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से जा नहीं सकती हो। इसको पीछे कदम उठाते देखकर आलम शाह ने तेजी से कहा। वो इसको चेहरा उठाकर देखने लगी। मुझे यहाँ से जाना है, मेरे पापा घर में अकेले हैं। इसने खौफ से कांपते हुए कहा। यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था, ये कोई खैराती अदारा नहीं है, इसलिए आराम से वहाँ सोफे पर बैठ जाओ। इसने गुस्से से घूरते हुए कहा कि इसकी शख्सियत की रौब में आते ही मायरा तेजी से सोफे पर बैठ गई थी।
نسرین، اس نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا تھا۔ جی صاحب، ایک عمر سیدھا خاتون بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس لڑکی کے زخم صاف کر کے پٹی وغیرہ کر دو، اس نے تیزی سے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک نظر مائرہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لاؤنج میں بس مائرہ اور ملازمہ نسرین بیٹھے رہ گئے تھے۔ نسرین نے اس کے پاؤں کی پٹی کی اور فوراً سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے بار بار پوچھا تھا کہ یہاں سے باہر کیسے جانا ہے۔ وہ گونگی بہری بن گئی تھی۔ آپ اس کمرے میں جا کر آرام کر لیں، اس ملازمہ نے واپس آ کر کہا تو وہ بدتذب کی کیفیت میں کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ بیچاری بھاگ پا رہی تھی، نہ جانتی تھی وہ کون ہے جہاں وہ خود ہی اپنے آپ کو قید کر چکی ہے۔ مائرہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ ملازمہ کی مدیحت میں کمرے میں چلی آئی تھی اور اس نے کمرے کو لاک کرنے کے بعد بستر کو دیکھا۔ وہ بہت آرام دہ لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنا نرم گدا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگی، یہاں گینگسٹر کے گھر پر رہنا مناسب تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر سب کچھ لاک کر دیا، کھڑکی دروازے سب لاک کرنے کے بعد اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ نیم غنودگی صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ ہلکی سی سرسراتی ہوا کی آواز پر بھی وہ چونک کر اٹھ جاتی تھی۔ مائرہ نے سوتی جاگتی آنکھوں میں نیند پوری کی تھی۔ صبح 8 بجے اس کے کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے بجا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ جیسے جیسے ذہن بیدار ہوا، اس نے رات کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈر کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ دروازہ کھولے، نسرین نے آواز لگائی۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر تیزی سے دروازہ کھولنے لگی۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ صاحب بول کر گئے ہیں آپ کے لیے ناشتہ آپ سے پوچھ کر تیار کرو، اس نے تیزی سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی بنا لیں، مجھے کپڑے چاہیے، پھر گھر جانا ہے، بابا جو دیکھنے، اس نے اپنے میلے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب نے منع کیا ہے آپ کو باہر جانے سے اور وہ باقی سارا کام خود دیکھ لیں گے۔ آپ کے بابا کو بھی ہمارے صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مائرہ کو کوئی خاص تسلی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس کے باپ کے ساتھ سلمان نے کیا کیا ہوگا۔ وہ بے چینی سے شاور لے کر فریش ہوتی نیچے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بہت مشکل سے اس نے ناشتہ کیا تھا، پھر وہ واپس کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنے سارے گارڈ اور کیمرے کی موجودگی میں کیسے بھاگے۔ اسے اپنے سے زیادہ اپنے بابا کی فکر تھی۔ وہ فالج زدہ مریض تھے اور ان کا خیال رکھنے والا صرف مائرہ ہی ہے، سوائے کوئی نہ تھا، اور ان کی صفائی وغیرہ کے لیے ایک بوائے آتا تھا، بس اس کے علاوہ مائرہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ پریشانی سے ٹہر رہی تھی جب اسے فون کال موصول ہوئی۔ تمہارے باپ کی خبر لے لی، وہ ٹھیک ہے؟ اس کی سرد آواز پر وہ اچھل پڑی تھی کہ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ہاں جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ کسی کو نہ معلوم ہو عالم شاہ کون اور کیا کرتا ہے، ورنہ تمہاری ہڈی پسلی کا سرما بن جائے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دوسری جانب سے مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو جب بھی جانا چاہو، اس نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ وہ فون رکھ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ گھر جا سکتی ہے، لیکن اب دوسرا خوف یہ تھا کہیں سلمان گھر پر نہ ہو۔ اگر وہ گھر پر ہوا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ تذبذب کی کیفیت میں باہر نکلی اور جیسے باہر مین گیٹ کی جانب آئی، ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سر نے کہا ہے آپ کو ڈراپ کر دو، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب سب کچھ عالم شاہ کی مرضی سے ہو رہا تھا، یہ کیوں نہیں؟ اس کی ویسے بھی کون سی مرضی تھی؟ وہ ایک نظر ڈرائیور کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی زن سے آگے بڑھی، وہ کھڑکی سے باہر بھاگتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ جیسے گھر پہنچی، ایک آدمی اس کے باپ کو دعا دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کی جانب آئی۔ عالم شاہ نے بھیجا تھا مجھے، اس آدمی نے بتایا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ شکریہ، وہ کہہ کر اپنے باپ کی جانب آئی۔ میں غلطی سے کل رات ایک گھر میں چلی گئی تھی، وہ اسی آدمی کا ہے، اس نے جلدی سے صفائی دی۔ اس کے بابا سر ہلانے لگے۔ سلمان آیا تو نہیں تھا یہاں، اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بابا نے نفی میں سر ہلا دیا۔
وہ مطمئن ہوتی ان کے لیے کچھ کھانے کو بنانے چلی گئی۔ اس کے بابا کی پینشن آتی تھی جس سے ان کا گھر چلتا تھا، اور مائرہ ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بچوں کو باپ کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اسے گھر میں رہ کر ہی پیسوں کا جگاڑ کرنا پڑتا تھا۔ عالم شاہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کام بھی کر رہی تھی۔ وہ ایک برا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دل کا مالک بھی تھا۔ اس نے اسے جانے دیا اور اس کے بابا کا دھیان بھی رکھا۔ دوسرے دن بھی معمول کے مطابق سارے کام ہو رہے تھے۔ سلمان کا اس دن کے بعد سے کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر نیوز چینل آن کیا تھا، جس میں بغیر تصویر کے نیوز چل رہی تھی۔ ایک بڑا گینگسٹر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ مائرہ کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں وہ عالم شاہ نہ ہو۔ اس کے لیے تو وہ فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ مر گیا۔ اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، اور اپنے باپ کے سامنے سے اٹھ کر وہ دوسرے کمرے میں بند ہوتی رونے لگی تھی۔ اسے خود معلوم نہ تھا وہ اس کے لیے کیوں رو رہی ہے، لیکن بس اسے زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا انسان ملا تھا، اور پھر اس نے شکریہ تک ادا نہ کیا، اور وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ نادان لڑکی ایک قہر کے لیے گھنٹوں بیٹھی روتی رہی تھی، پھر آنسو صاف کرتی اٹھی اور دل میں ٹھیس محسوس کرتی رہی۔ اس واقعے کو گزرے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اچانک سے اس کے بابا کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ اس نے سرکاری اسپتال کے چکر بھی لگائے تھے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بی بی ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اسے سیدھے سے جواب پر وہ ہول کر رہ جاتی تھی، اور پھر اسے اکیلے رہ جانے کا ڈر تھا۔ وہی ہوا۔ ایک دن جب وہ رات کو سوئے تو صبح نہ اٹھ سکے۔ مائرہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ کون آیا کون گیا کوئی خبر تک نہ تھی اسے۔ محلے والوں نے مل کر کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ مائرہ اپنے باپ کے کمرے کی دہلیز پر بیٹھی سوگ منا رہی تھی۔ اچانک دروازہ بجا۔ اس نے کھولنے کی کوشش نہ کی، ایسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وہ ایسے ہی زمین کو گھوٹتے ہوئے بیٹھی تھی۔ آنے والے سے اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ جو اب بھی تھا آتے ہی سیدھا اس کے سامنے ٹک گیا۔ مائرہ نے چمکتے بورڈ سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں عالم شاہ تھا۔ مائرہ کو لگا اسے سانس آنے لگی ہے۔ اس نے بنا کسی چیز کا لحاظ کیے عالم شاہ کے سینے سے خود کو لگا لیا۔ وہ جو تعزیت کرنے آیا تھا اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہلو میں گرے ہوئے تھے، جبکہ مائرہ نے اسے پیچھے سے سختی سے باہوں میں بھیجا ہوا تھا۔ لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تو وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی۔ مجھے لگا آپ مر گئے ہیں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تو عالم شاہ کو حیرانی ہوئی۔ وہ لڑکی اس وقت پاگل لگ رہی تھی۔ میں نے نیوز میں دیکھا تھا ایک گینگسٹر کو مار دیا گیا ہے۔ مجھے لگا آپ مر گئے ہیں اور میں آپ کو شکریہ تک نہ کہہ پائی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ مسکرانے لگا۔ بس مجھے زندہ اس لیے دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے شکریہ کہہ سکو۔ اس نے خفگی سے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہارے گھر چائے پوچھنے کا کوئی رواج نہیں؟ اسے بت بنا کھڑے دیکھ کر عالم شاہ نے پوچھا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے کچن میں بھاگی، لیکن گھر کا راشن 2 دن پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور اس نے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہ تھا۔ چکر الگ سے آ رہے تھے۔ اس نے کاؤنٹر کو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ گھر میں پتی چینی نہیں ہے، میں لے کر آتی ہوں، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو عالم شاہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اس کی حالت سے اندازہ لگا سکتا تھا وہ کتنے دن سے بھوکی ہے۔ اسے پلنگ پر بٹھا کر عالم شاہ نے ڈرائیور کو کال کی اور کھانے پینے کا سامان آرڈر کیا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پانی بھی نہیں ہے۔ اسے دوبارہ بولنا پڑا۔ وہ لڑکی تو گونگی ہو گئی تھی۔ سوری، ابھی دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے مٹکے کی جانب قدم بڑھائے اور پانی نکال کر اسے دیا۔ وہ پانی کے گھونٹ بھرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے جاب آفر ہے، اس نے گلا گھونگھار کر کہا۔ کیسی جاب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرے گھر میں ایک مریض ہے، ان کو 3 وقت دعا اور کھانا کھلانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ جی میں یہ جاب کر لوں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ اب اس کی زندگی میں بچا ہی کیا تھا؟ اچھا ہے ابھی سامان پیک کرو اور میرے ساتھ عالم واللہ میں چلو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ اتنی جلد بازی پر حیران ہوئی۔ اتنے میں ڈرائیور کھانے کا سامان لے آیا۔ مائرہ نے جلدی سے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے منگوایا ہے، کھانا کھا کر تیار ہو جانا، میں ذرا کال کر لوں، اس نے ایسے کہا جیسے وہ مائرہ کو صدیوں سے جانتے ہیں۔
اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے پاس عالم شاہ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سامان پیک کرنے لگی۔ ساری چیزوں کو کپڑوں سے ڈھک کر اس نے کمروں کو تالا لگا ڈالا اور پھر باہر نکلی۔ عالم شاہ کے ڈرائیور نے اس کے ہاتھ سے سامان لے لیا اور پھر عالم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی محلے والے حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ عالم شاہ دائیں جانب بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، جبکہ ماہرہ بائیں جانب بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی جیسے اس کے بنگلے کے آگے رکی، عالم شاہ نے ماہرہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور پھر عالم شاہ وہاں سے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ضرور کسی کو مارنے گئے ہوں گے، اس نے گینگسٹر کی سوچ کے مطابق سوچا تھا۔ وہ اندر کی جانب اپنا بیگ لے چلی آئی۔ پرانی والی ملازمہ تیار کھڑی تھی اور اس نے ماہرہ کو اس کا کمرہ دکھایا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، صاحب نے تیار کروایا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اسے پہلے سے پتا تھا وہ آنے سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو مریض کو ڈھونڈنے لگی جس کی کیئرنگ کے لیے اسے رکھا گیا تھا۔ مریض کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریض؟ او اچھا، صاحب کی ماں کی بات کر رہی ہیں، وہ اوپر ہیں، ان کی تھراپی چل رہی ہے، ملازمہ نے بتایا۔ وہ سر ہلا کر اوپر کی جانب آ گئی۔ اس نے دیکھا وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ڈاکٹر ان کے ہاتھ پاؤں کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی کہ بعد میں دیکھے گی، ڈاکٹر اپنا کام کر کے چلا جائے۔ وہ اس محل کو دیکھنے لگی۔ ان چند افراد پر مشتمل لوگوں کا گھر اتنا بڑا تھا، اس نے حیرانگی سے سوچا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی، نسرین کے ساتھ مل کر کام کرتی، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ وہ جہاں فری بیٹھی اسے رونا آ جاتا تھا، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھنے کے چکر میں لگی ہوئی تھی۔ وہ 3 گھنٹے بعد کمرے میں آئی تھی جہاں وہی خاتون بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ السلام آنٹی، اس نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ وہ جو چھت کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے گردن موڑ کر ماہرہ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ مجھے عالم شاہ نے جاب پر رکھا ہے آپ کی دیکھ بھال کے لیے، اس نے گلا تر کرتے ہوئے بتایا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ تم کتنے دن رہو گی؟ وہ تمہیں بھی کچھ دن بعد نکال دے گا، انہوں نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے قدرے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ انہوں نے مجھے خود اس جاب پر رکھا ہے، اس نے دوبارہ کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اسے جاب سے کیوں نکالے گا۔ آ جائے گی، ہمیں بھی عالم شاہ کی ہر بات سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ چیزوں میں ہم 100% ٹھیک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ ڈر گئی تھی۔ اگر وہ نکال دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ اپنے گھر سے یہاں آئی تھی کہ عالم شاہ نے اسے رہائش کے ساتھ جاب آفر کی تھی، لیکن اب وہ صدمے سے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ رات کھانے پر عالم شاہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس کی ماں کی بات کا مطلب آخر ہے کیا، لیکن وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی تھی کہ کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا کھانے کے بجائے بندے چباتا ہے، ورنہ وہ ڈنر کر کے بنا اس سے کچھ کہے اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ماہرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس کی ماں کے کمرے میں جا رہی تھی، ان کو دوا دینے، اس نے انگلیاں مسلتے ہوئے بتایا۔ میں رات کے ان کے کام خود کرتا ہوں اور ان کے ساتھ فیمیل نرس ہے، تم جا کر آرام کر سکتی ہو، وہ حکم دینے کے انداز سے بولا اور سر ہلاتے واپس پلٹ گئی۔ عالم شاہ نے اس کو کمرے تک جانے تک دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے ٹاپ فلور پر موجود کمرے میں چلا آیا۔ اس کا کمرہ سب سے اوپر تھا اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ماہرہ کمرے میں آئی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سرمی آنکھوں کی حدت اور تپش یوں لگتا تھا بندے کے اندر تک اتر رہی ہے۔ وہ یوں دیکھتا تھا جیسے دل کا اندر کا حال جان جائے گا۔ وہ کمرے میں آئی اور ٹہلنے لگی۔ یہاں آ کر اسے کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ وہ دنیا کی بھیڑ سے بچی ہوئی تھی۔ ماہرہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن عالم شاہ کی سرد آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ گہری سانس بھر کر اس نے آنکھیں بند کی۔ سونے کی کوشش کرتے کرتے وہ مکمل نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ وہ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ فجر میں کھلی تھی۔ اس نے آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھا۔
پھر گہری سانس بھر کر وضو کرنے کے لیے بھاگی، نماز پڑھ کر قرآن پڑھنے لگی اور پھر باہر نکل آئی۔ ان خاتون کے کمرے کا رخ کیا، وہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی، پھر تسبیح پڑھنے لگی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی اور مائرہ نے ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ لیا اور ان کو کروانے لگی، جس پر انہوں نے اسے روک دیا۔ میرا ہاتھ اتنا کام کرتا ہے بچی کہ میں ناشتہ کر لوں، انہوں نے کہا اور اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر خود سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد مائرہ نے میڈیسن دی، سب پر دینے کا وقت لکھا ہوا تھا۔ عالم شاہ اپنی ماں کے لیے کافی حساس معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے ہر چیز ان کے کمرے میں پرفیکٹ تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور اپنی زندگی کے بارے میں انہیں بتانے لگی کہ کیسے بچپن میں ماں کے جانے کے بعد باپ نے دوسری شادی کی، کہ اسے پالا، پھر ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ گھر میں ان کی ذمہ داری کرنے لگی۔ وہ سب سنتی افسوس بھی کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ ایک نظر مائرہ کو دیکھ کر وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ کس وقت ان کو دعا دی تھی؟ اس نے مائرہ سے پوچھا۔ 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ 7:30 پر دینی تھی، آئندہ غلطی نہ ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اس کی ماں نے حیرت سے عالم شاہ کو دیکھا، ورنہ وہ اتنی سی غلطی پر آئندہ کا کوئی موقع دیے بنا ہی جاب سے فارغ کر دیتا تھا، جبکہ اس نے مائرہ کو چانس دیا تھا۔ اور تم کہاں ہوتے ہو؟ کل بھی کہا تھا جلدی آنا، پھر بھی دیر سے آئے۔ اس کی ماں نے اس سے بات کرنے لگی تو مائرہ وہ وہاں سے کھڑا رہنا مناسب نہ لگا، وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ مائرہ، عالم کی ماں نے اسے روکا۔ جی آنٹی، اس نے نرمی سے مڑ کر پوچھا۔ یہیں رہو۔ ان کی بات سن کر اس نے گردن ہلا دی۔ ماں جب تک نہ کہے روم سے جانے کو تم روم سے مت جانا، اس نے سرگوشی کے انداز سے مائرہ کو کہا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور اچھے انداز سے شریف بچوں کی طرح سر ہلاتی تھی۔ وہ باہر چلا گیا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آنٹی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بس آرام کرنا ہے، انہوں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے جاگی ہوئی تھی اور اب بس آرام کرنا چاہتی تھی، یہی ان کی روٹین تھی۔ وہ 11 بجے دوبارہ اٹھی تو انہوں نے لان میں جانے کا کہا۔ مائرہ انہیں باہر لان میں دھوپ لگانے لے آئی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ عالم شاہ بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ بزنس میں کافی مشہور ہے۔ یہ بڑا سا محل میرے بچے نے بہت محنت کے بعد کھڑا کیا ہے، اس کی ماں فخریہ انداز سے اس کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے سن کر مائرہ کو حیرت ہوئی۔ حالانکہ اس کے مطابق تو وہ ایک گینگسٹر تھا اور کوئی کام اس نے کبھی اچھا ہی کیا ہوگا۔ مائرہ کو افسوس ہوا وہ ان سے جھوٹ بولتے، جھوٹا گینگسٹر کم از کم اپنی ماں کو ہی سچ کہہ دیتا۔ اس نے دل میں سوچا ان کو بتا کر وہ انہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ مائرہ کچھ بھول جاتی تو عالم شاہ اسے کہتا آئندہ نہ ہو، اور یہاں اس کی ماں کو حیرت ہوتی کہ وہ اسے نکالنے کی بجائے بس کہتا آئندہ نہ ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس دن رات میں اچانک پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ اس کی ماں کے کمرے تک عالم شاہ نے آواز نہ پہنچنے دی تھی۔ آپ لوگوں نے یہاں آنے کی تکلیف کیسے کی؟ عالم شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ مائرہ اور ملازمہ دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی ہوئی تھی اور پریشانی سے عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، آپ کے خلاف کافی ساری FIR ہیں اور اس بار آپ کو جیل میں رکھنے کا آرڈر ملا ہے، DSP نے عالم شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جا سکتا جیل، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جانتے ہیں، اس لیے آپ کو مہمانوں کی طرح لینے ہیں۔ اگر آپ کو نہ جانتے ہوتے، آپ جانتے ہیں، پھر آپ کو کیسے لے کر جاتے؟ آپ کو کچھ دن ہمیں خدمت کا موقع دینا ہوگا سر، پولیس والے نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ مجھے اپنے صاحب سے بات کرنے دو، اس نے مطمئن انداز سے کیا۔ مائرہ حیران تھی، وہ اس قدر مطمئن کیسے ہو سکتا؟ اس نے 2 منٹ تک بات کی۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کال کے بعد فوراً سے چلنے کی منظوری دی تو وہ دونوں حیران ہی رہ گئی تھیں۔ مجھے ماں سے ملنے دے، بس اس نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مائرہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا اور اس کی ماں سوئی ہوئی تھی۔ مائرہ بھی اندر آئی تھی، اسے بات کرنی تھی، وہ ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ ماں، مجھے بزنس ٹرپ پر یورپ جانا ہے، کچھ دن لگیں گے، اس نے نرمی سے کہا تو اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اچھا بچے، خیریت سے جانا، میرے ساتھ مائرہ ہے نا؟ انہوں نے مائرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے رونا آ رہا تھا، وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے پیار لیا اور پلٹ گیا۔ مائرہ اس کی جانب، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں،
اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیا ٹھیک نہیں کر رہا ہوں میں؟ اس نے سرمئی آنکھوں سے پوچھا۔ آپ ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اکیلے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی جانب چلا آیا کہ اس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ ماما کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے پاس ملازم کی فوج تھی جو اس کی ماں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، اور وہ کون سا ماں کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا؟ دن کے 2 گھنٹے مشکل سے ان کے لیے نکال پاتا تھا۔ ہم اکیلے ہو جائیں گے، اس نے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ بیبی تم بالکل اکیلی نہیں ہو، میں ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں، دنیا نہیں چھوڑ رہا، اور یقین رکھو دنیا بھی چھوڑ جاؤں تو میرے واللہ کی جانب کوئی گندی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اتنا زیادہ تو پاورفل ہوں، کچھ دن کی بات ہے، پھر میں باہر آ جاؤں گا، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھتے وہ نرم پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سسکی روکتے ہوئے کہا۔ آخر مجھے تمہارا بھی انتظام کرنا ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، اور پھر پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ماہرہ کو جب معلوم ہوا وہ کون سے اسٹیشن میں ہے، وہ روز کھانا دینے جانے لگی۔ اس نے ملاقات کی ضد کی تھی، لیکن انسپکٹر نے ملنے نہ دیا تھا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آتی تھی۔ اسے گئے 4 دن ہوئے تھے، اور یہ 4 دن اسے دیکھے بنا 4 صدی کے ماند لگتے تھے۔ ماہرہ اس کی ماں کا خوب خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے ماہرہ کی اداسی کو بھانپ لیا تھا۔ لگتا ہے عالم شاہ کو مس کر رہی ہو، اس کی ماں نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ ٹپا کر انہیں دیکھتی نظریں چرا گئی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا پھر کیسا ہے؟ جب سے وہ گیا ہے تم الجھی سے رہنے لگی ہو۔ میرا بیٹا بھی مجھے حیران کر رہا ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نے سیکنڈ چانس کسی کو دیا ہو، اور اب وہ تمہیں چانس پہ چانس دے رہا ہے، جبکہ پچھلی لڑکیوں کی بھی کوئی خاص غلطی نہ ہوتی تھی اور وہ انہیں نکال دیتا تھا۔ ان کی بات سن کر ماہرہ بھی حیران ہوئی۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتی، اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا تو انہوں نے ماہرہ کو گلے سے لگا لیا۔ بس بچی، جو ہونا ہوتا ہو گیا، عالم شاہ آ جائے، ٹرپ سے پھر بات کرتی ہوں، اس کے دل میں آخر کیا ہے؟ اس کی ماں نے ماہرہ کا ماتھا چوما۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کو گئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کی کالز آتی تھی، نہ کوئی خبر، اور ماہرہ روز اس کے لیے کھانا لے کر اسٹیشن جاتی۔ اس سے ملنے نہ دیا جاتا۔ اس کی ماں کو عادت تھی، وہ جب بھی غائب ہوتا فون وغیرہ سب بند ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بس نمازوں میں کامیابی کی دعائیں کرتی تھی۔ وہ رات میں سردی میں لان میں بیٹھی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک گاڑی آ کر اندر رکی۔ اس کی توجہ آسمان پر تھی۔ عالم شاہ کوٹ کندھے پر ڈالتے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ نظروں کی تپش سر دوسری جانب گھمایا، پھر اپنا خیال سمجھ کے اس سر جھٹک کر دوبارہ آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ حیرت سے اس کے سامنے کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ویسے روز ملنے اسٹیشن آتی تھی اور کھانا دیتی تھی، اور اب سامنے آیا ہوں تو اگنور کر رہی ہو، اس نے سرمئی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ آپ سچ میں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاں سچ میں، نقلی میں آنا نہیں آتا، مجھے سب جگہ اصلی میں جاتا ہوں، اس نے پاؤں پر پاؤں چڑھاتے ہوئے کہا۔ ماں جی سو رہی ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ سر ہلانے لگی۔ آپ کو بہت یاد کیا ہے انہوں نے، پولیس والوں نے، گینگسٹر کو تو بہت ہوتے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ پہلی بار تھا اس نے عالم شاہ کو مسکرانے کے بجائے ہنستے ہوئے دیکھا، ورنہ ماہرہ نے کبھی اسے مسکراتے ہوئے ہی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دھونے سے پہلے 100 بار وہ اپنے ہاتھ تیزاب سے دھوئیں گے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہر راز امانت ہوتا ہے، میرا راز میری امانت ہے، اس لیے بتا نہیں سکتا، بس اتنا سمجھ لو جہاں تھا محفوظ تھا، ورنہ اتنے اچھے حلیے میں تمہارے سامنے آ سکتا تھا، اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ کھانا بھیجنے کا شکریہ، البتہ وہاں پر مجھے بہت اچھا کھانا ملتا تھا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ خود کو ہلکان کیا، اور روز آتی بھی رہی ہو، حالانکہ وہاں سب چیز فرسٹ کلاس تھی، اس نے پریشانی دور کرتے اسے سمجھایا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ ماں کو بتایا تو نہیں میں جیل میں ہوں، اس نے تشویش کے تحت پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانے لگی جب عالم شاہ نے اس کی کلائی تھامی اور وہ پلٹی۔
लहरा कर इसके जोड़े सीने से लग गई। मुझे देखकर खुश हो और रोना भी आ रहा है तो ज़ब्त करने की बजाय खुद को आज़ाद छोड़ दो, अच्छा महसूस करोगी। इसकी आंखों में मौजूद तहरीर को पढ़कर आलम शाह ने कहा था। वो इसे देखकर बेयकीनी और खुशी के बाद रूहानी सी हो गई थी। आलम शाह इसकी दिली कैफियत को समझ सकता था। वो इसके सीने से लगी ज़ारों कतार रोने लगी। वो इस बार इसकी पुश्त को सहला रहा था। इसकी आवाज़ किसी सुर की तरह आलम शाह को सुनाई दे रही थी। वो लड़की चुपके से इससे मोहब्बत करने लगी थी और आलम शाह न जाने इसकी मोहब्बत पर यकीन रखता था या इसे भी इससे कोई मोहब्बत अपनाया थी। अभी वो अपने दिल को जानने में नाकाम था। इसने कंधे से थाम कर मायरा को पीछे किया। वो नज़रें झुकाए आंसू साफ करने लगे। आलम शाह ट्रांस की इसी कैफियत में झुका और इसके आंसू को लबों से चुन गया। वो शर्रा होती पीछे होती ये सब नामुनासिब था। वो अपनी गलती को समझकर पीछे होता सर पर हाथ फेरने लगा। सॉरी, इसने जल्दी से कहा और साइड से गुजर गया। वो अभी तक इस नरम से लमस के हिसार में कैद थी। दूसरी सुबह मायरा इससे नजरें चुरा रही थी और इसको देखने की बजाय इधर उधर देख रही थी। तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? आलम शाह कमरे में था जब मायरा वहां आई तो इन्होंने पूछा। वो लम्हा भर के लिए एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, आलम शाह ने मजबूर लहजे में कहा, जबकि मायरा फौरन से नफ़ी में सरा लाने लगी। अलबत्ता चेहरे पर तेजी से सुर्खी दौड़ी थी जो कि इसकी माँ की नज़रों से मख्फी ना रह सकी थी। जो भी है, बस ध्यान रखना आलम शाह, अगर निकाह करना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है। किसी की बच्ची को तुम जैसा हस्बैंड मिल जाए तो मुझे भी सुकून होगा कि बच्ची अच्छे हाथों में है। ये दिखने में खड़ूस था लेकिन बहुत केयरिंग है। इसके पापा के बाद से इसने मेरी जिम्मेदारी ली है और कभी शिकायत का मौका ना दिया। अभी तक इस बूढ़ी माँ का सहारा बना हुआ है। इन्होंने नम आंखों से कहा तो आनी शाह ने इन्हें कंधे से लगा लिया। आप ही तो मेरी सब कुछ है माँ जी, इसने मोहब्बत से हाथ पर हाथ रख कर कहा तो वो सरह लाने लगी। बस अब मायरा को भी कुछ बना लो ताकि मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देखकर सुकून की सांस भर सकूं। इसने एक नज़र मायरा को देखा। मुसरुख चेहरा लिए ज़मीन को घूर रही थी। मम्मी, आप मुझे पूछ कर बता दें, मैं राज़ी हूँ, इसने अपनी रजामंदी देते हुए कहा तो इसकी माँ की बाँझें फैल गई थी। अरे मेरे बच्चे, हमेशा हमेशा खुश रहे, जीता रहे, इसकी माँ ने खुशी से झूमते हुए कहा और मायरा को पास बुलाकर इसका माथा चूम लिया। वो शर्माकर इनके कंधे में मुंह छुपाने लगी। आलम शाह वहाँ से उठ आया था कि वो दोनों इत्मीनान से बात कर सके। मेरा बेटा पसंद है तो तुम्हें बताओ ना भी तो चेहरे पर लिखा है। इन्होंने मायरा को छेड़ा और वो मुस्कुरा दी। मुझे शादी की जल्दी है तो मैं जल्दी शादी करना चाहूँगी और सादगी से बस तुम्हें अपनी बहू बना लूँगी। इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो क्या कहती, इसके कुछ एतराफ़ थे लेकिन वो आलम शाह से थे और वो इसे ही बताना चाहती थी। वो वहाँ से उठ आई थी। सारा दिन बेकुली में गुजर रहा था कि क्या करे और कैसे करे। राह डिनर टेबल पर वो दोनों बैठे हुए थे। मम्मा ने जुम्मे को निकाह रखा है, इसने डिनर के दौरान कहा तो वो डिनर से हाथ रोककर इसे देखने लगी। जी, मुझे बताया था, इसने असबात में सर हिलाते हुए कहा। फिर मेरे साथ शॉपिंग पर कब चलना है? इसने मुस्कुराकर पूछा। ये ज़िंदगी मायरा को ख्वाब की सी लग रही थी। कल तक हर चीज़ एक मुश्किल और कशमकश बनी हुई थी। अचानक से आज बिल्कुल बेहतर सी हो गई थी। शायद इसी का नाम ज़िंदगी था। जब आप फ्री हों, इसने मुस्कुराकर कहा तो वो इसे देखने लगा। वो मुतमिन थी, हालांकि इसे लगा था वो गैंगस्टर वाली बात पर एतराज़ करेगी। इसने ऐसा कुछ ना किया। वो सर हिलाते हुए चला गया। अगले दिन वो दोनों शॉपिंग पर गए थे जहाँ अचानक मॉल में कुछ डाकू चले आए थे। आलम शाह ने मायरा को लिफ्ट में धक्का दिया और खुद भी लिफ्ट में बंद हो गया। वो परेशानी और डर लेके इसकी जानब देखने लगी थी कि क्या हो रहा है यहाँ। इसने घबराते हुए पूछा। यहाँ कुछ बुरे लोग आ गए हैं, इसने मायरा की लबों पर उंगली रख कर कहा। वो इसे ना समझी से देखेगी। आप प्लीज़ ये काम छोड़ दें और कोई और काम करें। आपकी मम्मी समझती हैं आप बिजनेसमैन हैं, इसने नमी लिए आंखों से कहा तो वो इसे देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। वो जानता था आज नहीं तो कल वो इसे सुधरने की बात ज़रूर करेगी। शायद इसकी माँ को मालूम होता वो कौन है तो वो भी ऐसा ही कहते। फिक्र ना करो, सुधरने की कोशिश करूँगा लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता, इसने मायरा की नाक दबाते हुए कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आज समझ नहीं रहे हैं
پلیز میں ایک ایسا شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو بالکل ایماندار اور دیانتدار ہو. پلیز میں نے کبھی کچھ غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو اب سے کرنے دوں گی. اس نے تیزی سے اس کی انگلی ہٹائی تھی اور وہ اس کو دیوار سے لگائے قید کر گیا. اب ہماری شادی ہونے والی ہے. 2 دفعہ تم نے خود سے اس گینگسٹر کو گلے سے لگایا ہے. اس سے نہ چاہتے ہوئے خاموشی سے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور اب تم مجھے اس راستے میں تنہا چھوڑ سکتی ہو. اس لیے لہٰذا میری بات کو غور سے سنو. تم پر بس میرا حق ہے. جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے بس میرا حق ہے. اس نے جنونی انداز سے کہا تھا. اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا اور مائرہ نے دیکھا ان ڈاکوؤں کو پولیس لے کر جا رہی ہے. اس پولیس والے نے عالم شاہ کو سلیوٹ بھی مارا تھا. اس نے غصے سے عالم کو دیکھا. آپ سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، سلوٹ بھی مار رہے ہیں. اس نے بڑھاتے ہوئے کہا. عالم شاہ ہنس پڑا. وہ شاپنگ کر کے گھر آئے. اس نے ساری شاپنگ اپنی ساس کو دکھائی. وہ ماشاءاللہ کہنے لگی اور پھر کچھ لوگوں کی موجودگی میں ان کا نکاح جمعے کی شام کو ہوا تھا. اس کی ماں نے بیوٹیشین کو بلایا تھا کہ ان کے بیٹے کی دلہن پورے اہتمام سے تیار ہو. وہ پہلی بار بیوٹیشین سے تیار ہوئی تھی اور اس پر خوب روپ آیا تھا. اس کی ماں تو صدقے واری ہو رہی تھی. دونوں کا نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد اس کی ممی نے ملازمہ کے ہاتھ مائرہ کو عالم شاہ کے روم میں بھیج دیا. اسے بیٹھے کافی وقت ہو گیا تھا. اس وجہ سے اس نے اٹھ کر شیشے میں خود کو دیکھا. سب اس کی خوب تعریف کر رہے تھے. السلام علیکم. وہ کمرے میں داخل ہوا. اسے خود کو محنت اسا آئینے میں دیکھتے ہوئے پا کر گلا کھنگار کر سلام کرتا اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا. کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبو نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا. وہ چونک کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ ایسے خود کو کیا دیکھ رہی ہو؟ آئینہ دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں خود کا عکس دیکھو. وہ مسکراتی آنکھوں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا. وہ میں کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی نا. ابھی خود کو ایسے تیار دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے. وہ نروس ہوتی ہوئی وضاحت دینے لگی. اس نے مائرہ کی کلائی تھام لی. عجیب نہیں، دلکش، یہ روپ دلکش ہے. وہ ہنس کر اس کے لفظ کی تصحیح کرنے لگا. وہ بلش کرتی چہرہ چکا گئی. عالم شاہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. مائرہ نروس ہوتی چہرہ جھکائے کھڑی تھی. زندگی کا نیا سفر پوری ایمانداری اور خلوص سے شروع کرنا چاہیے. نہیں. اس کے سوال پر مائرہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. اس لیے میں ایمانداری کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں. مجھے بس کچھ وقت چاہیے. مجھے یقین ہے تم مجھے سمجھو گی. وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا. تو مائرہ کو حیرانی ہوئی. بھلا وہ کس ایمانداری کی بات کر رہا تھا؟ اس نے اس رشتے پر پوری ایمانداری دکھائی تھی. اس نے کہا تھا وہ گینگسٹر ہے تو اس نے اپنے کردار کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی صفائی پیش کی تھی. مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں بہت سے سوال ابھر رہے ہیں. مجھے بس کچھ وقت درکار ہے. اسے معلوم نہیں تھا ایسا کچھ ہونے والا تھا کہ اسے معلوم ہوتا تو وہ ابھی ہی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا. چلو شاباش، چینج کر کے آؤ، پھر لانگ ڈرائیو پر جائیں گے. وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا. تو مائرہ نے پہلے حیرت پھر خوشی سے اس کی جانب دیکھا اور جلدی سے شاور لینے بند ہو گئی. وہ ابھی تک اس کے روپ کو دل میں لیے عجیب کیفیت کا شکار تھا. رات کے پہر وہ دونوں آرام سے لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے. مہمان کے نام پر جو آئے تھے وہ رخصت ہو گئے تھے اور اس کی ممی بھی تھک کر غالباً سو چکی تھی. اس لیے دونوں کو رات کے پہر باہر نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی. وہ دونوں لانگ ڈرائیو کے ساتھ باتوں اور اسنیکس کا مزہ لیتے ہوئے لانگ ڈرائیو کر آئے تھے. پھر سونے کے لیے لیٹے تو انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب آگے کی زندگی میں وہ دونوں ایک دوسرے کا یوں ہی سکون ہوا کریں گے. عالم شاہ اس کے برابر میں سویا ہوا تھا. جب اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر موجود لڑکی پر گئی تو اس نے مائرہ کی کلائی تھامی اور گھسیٹ کر اسے خود کے قریب کر لیا تھا. وہ اس کے سینے پر مطمئن انداز سے سر رکھے سو رہی تھی. صبح ہوئی تو عالم شاہ کمرے میں نہ تھا. مائرہ تیار ہو کر باہر آئی. اس وقت اس نے نیا جوڑا پہنا ہوا تھا. وہ باہر آئی اور سیدھا اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا تھا. وہ ان سے باتیں کر رہا تھا جب وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی. اس کی ساس نے جیتے رہنے کی دعا دی. وہ دونوں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے. پھر عالم شاہ کو کال آئی تو وہ چلا گیا. وہ 2 گھنٹے بعد واپس آیا تھا. مائرہ اس کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی. مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میرا ویٹ نہ کرنا. شاید 1-2 دن لگ جائیں. ممی کو پتہ ہے میں ٹرپ پر جا رہا ہوں، اس نے بتایا اور مائرہ کا مایوسی بھرا چہرہ دیکھا.
آپ پھر سے پولیس کسٹڈی میں جا رہے ہیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ نہیں بھائی، اب اتنا بھی برا آدمی نہیں ہوں، اس نے ہنس کر بتایا۔ ماہرہ مطمئن نہ تھی، وہ سوچ رہی تھی وہ کیسے عالم شاہ کو بتائے وہ ایک اچھا انسان، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، غلط کام ترک کر دے، میری مدد کرے۔ اللہ جی، میں کیسے سمجھاؤں انہیں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اس رات وہ جاگتی رہی تھی، ہر طرف اسے عالم شاہ کا مضبوط سراپا دکھائی دیتا تھا۔ وہ پریشانی سے ہڑبڑا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اگلا دن اتنا بورنگ تھا کہ حد نہیں، اپنی ساس سے بات کرتے وہ کھو جاتی تھی۔ وہ اس کی دلی کیفیت سمجھتی ہوئی اس کی دل جوئی کرتی، جس پر ماہرہ کو رونا آتا تھا۔ اسے گئے 4 دن ہو گئے تھے اور ماہرہ کی کیفیت پاگلوں والی ہو رہی تھی۔ وہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، لیکن پھر بھی اس کا دھیان عالم شاہ کی جانب چلا جاتا تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنی ساس سے ساتھ بیٹھی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ رات ڈنر سے پہلے کا وقت تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ماہرہ نے دروازے کی سمت دیکھا اور ایک مرد مجاہد وردی میں ان کی جانب مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ سوری، پہلے نہیں بتایا، میں ایک اہم مشن پر تھا۔ اس نے ماہرہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ کیا اب بھی برا انسان لگ رہا ہوں؟ اس نے ماہرہ سے پوچھا۔ وہ روتے ہوئے خوشی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ اس کا گینگسٹر کا کریکٹر ایک کور اپ کریکٹر تھا اور وہ مشن پر جاتا تو ٹرپ اور پولیس کی جیل کو سہارا بناتا تھا۔ ماہرہ کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ وہ رات ڈنر کے بعد کمرے میں آیا تو ماہرہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی اور معافی مانگنے لگی۔ کہا تھا نا، وقت آنے پر راز فاش ہوں گے۔ ابھی بتانے کا ارادہ نہ تھا، لیکن مشن جلد مکمل ہو گیا اور ممی نے بتایا تو مجھے مس کر رہی تھی۔ اس نے ماہرہ کا چہرہ اٹھا کر لبوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ عالم شاہ نے اس کی ہر شکایت دور کر دی تھی اور اسے متاع جاں کی طرح باہوں میں بھر لیا تھا۔